हवेली को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगमगाती रोशनियां रात के वक्त हवेली की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। आते जाते लोग गिने खूबसूरत हवेली को रश्क भरी नज़रों से देखते और इनमें क़याम पजीर लोगों की किस्मत पर हैरान क्यों होते। तो इसकी वजह ये थी कि इस हवेली में कुछ सालों पहले आग लग गई थी और आग अपने साथ सब कुछ जलाकर भस्म कर गई। लेकिन कुछ लोगों ने इस हवेली को दोबारा बिल्कुल वैसा ही बनवाया और आज ये हर एक की आंख का मंजर बनी हुई थी। हवेली के तमाम लोग खुश थे सिवाय एक वजूद की, और वो कोई और नहीं बल्कि वो थी जिसकी आज मेहंदी थी और कल निकाह था। अपने हाथों पे लगी खूबसूरत मेहंदी को देखते वो ख्यालों में गर्क थी। अभी एक हफ्ता पहले ही तो वो 20 साल की हुई थी। वो सब पे बोझ बन गई थी कि जल्द अज जल्द इसे ब्याहना चाहते थे। नहीं, शायद कोई और वजह थी जिससे शायद वो भी लायल थी। जिस इंसान से उसका निकाह हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि दूसरे गांव का सरदार था, जिसकी उम्र 45 साल थी। रोब और दबदबा ऐसा कि उसके गांव के लोग उससे कुछ ज्यादा ही खौफजदा रहते थे। उसकी बदकिस्मती ये थी कि सरदार की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। बहनी नज़र की मोहब्बत कह लो या कुछ और, लेकिन उससे वो पसंद आ गई थी और अगले ही रोज़ उसका रिश्ता आ गया। ऐसा उस मासूम को लगता था। महिरा को तो जब इस बात का पता लगा तो वो तो हक्का बक्का ही रह गई। उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी गई बल्कि उसे बताया गया कि तैयार रहना, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। उस बेचारे की राय की ना पहले अहमियत थी ना अब, इसीलिए वो खामोश थी और अब खामोशी से अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी नज़रें कमरे में दाखिल होती नायाब पर पड़ी, जो इस वक्त पीले रंग के शॉर्ट कट कुर्ती के साथ ऑरेंज कलर की गरारे में गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले मेकअप में खूबसूरत लग रही थी। हर एक परेशानी से बेनियाज। अगर उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी, बाकी सब चाहे जाए जाएं भाड़ में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेहंदी महिरा की नहीं नायाब की हो। वो तो उस वक्त सादा से पीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस थी। सूट नया था लेकिन सादा था। वो भी ना जाने कैसे उसे बना दिया। अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, वो धो के किचन साफ कर दो। नायाब ने अपना दुपट्टा उतार के सोफे पर फेंकते हुए कहा। महीना ने उसकी बात सुनते गहरा सांस लिया और अपनी जगह से उठ के बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया। आज के दिन भी उसे काम करना था। दाएं हाथ में अपना ब्लैक कलर का कोट पकड़े, बाएं हाथ की कलाई में कीमती घड़ी पहने वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। उस वक्त वो सख्त उलझन का शिकार लग रहा था। पूरे बाल बिखर चुके थे जिनको इसने पीछे की जानिब किया और ऐसा करने से उसकी कुशादा पेशानी नुमायां होने लगी। टाई की नोट को इसने ढीला किया। बाजू तो वो पहले ही शर्ट के फोल्ड कर चुका था। सफ़ेद शर्ट जो बारिश की वजह से सारी भीग चुकी थी उस वक्त उसकी बॉडी से चमकी उसकी कसरती जिस्म को नुमाया कर रही थी। इस वक्त वो सख्त कुफ्त का शिकार हो रहा था। दिल कर रहा था कि अपने हाथों से उसकी जान ले ले। वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ, एक आईब्रो चुकाते उसने सामने टांग पे टांग रखे बैठे अलमीर को देखा। अगर इस हालत में तुम्हें कोई लड़की देख रही तो वैसे ही फिदा हो जाए। मरती तो तुम पे हर वक्त ही रहती है। उसकी हालत को देखते उसने मुस्कुरा के उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। उसके भाई बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं था। शट अप अलमीर। अलमीर ने अपना कोट सोफे पर फेंकते कहा और बैठ के अपना माथा मसलने लगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब अगर तुम्हें भाभी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो जो कर रही हैं करने दो। अलमीर ने कहते चुपकर टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया। वो जानता था कि वो गुस्से से खोल रहा है। कुछ भी करने दूं, क्या वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि निकाह की भी उसे परवाह नहीं। निकाह पे निकाह करने जा रही है। इतनी भी वो छोटी नहीं है कि इसे अपने निकाह का याद ना हो। ये लड़की मेरा ज़ब्त आजमा रही है। अगर कभी मेरे सामने आई तो अपने हाथ से उसका गला दबा दूं। गुस्से में कहते उसके माथे की रगें तन गई। अलमीर ने नफरत में सर हिलाया। उसका मतलब, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बेरहम बन गए हो अलमीर, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में अपना नुकसान करो। मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम करोगे वही जो तुम्हारा दिल करेगा। लेकिन फिर भी एक बार मेरी बात पर गौर करना। अलमीर कहते हुए मोबाइल में बिजी हो गया। अहमद जबड़े मीत से अपने हाथ की 2 उंगलियों से सर को दबाने लगा। उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
اجازت ملنے پہ وہ اندر آیا۔ بھائی آپ بیزی ہیں؟ شاذم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بیزی تو ہوں لیکن اپنے بھائی کے لیے نہیں ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر کے لیپ ٹاپ بند کیا۔ چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی نارمل ہو گئے تھے۔ بھائی آپ بڑے بھائی سے بات کریں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شاذم نے گہرا سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ یہی تو تھا جو اس کی بات سن سکتا تھا۔ ماں کے سب سے بات کرنا مطلب صاف صاف انکار۔ شاذم تمہیں معلوم ہے نا پاکستان کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ ایمر وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ چلو مان بھی جاتا ہے لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ پاکستان ہماری اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ المیر نے اسے سمجھانا چاہا۔ اسے بار بار انکار بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن بھائی مجھے صرف پاکستان دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے گھومنے پھرنے کا، مختلف لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ بے شک ہم یہاں پر آ گئے ہیں لیکن شاذم تم جانتے نہیں وہاں ہوا کیا تھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ پاکستان کا نام سنتے ہی ہم سب بھڑک اٹھتے ہیں؟ اور بڑے بھائی کی تم بات ہی نہ کرو، تمہاری یہ ضد فضول کی ہے، اسی لیے ایسی ضد مت کرو جس کی وجہ سے باقی سب کو تکلیف پہنچے۔ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، تمہاری ہر جائز خواہش ہم نے پوری کی ہے، لیکن یہ والی خواہش ہم تمہاری پوری نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ بات ایمر کے سامنے کی تو پہلے تو وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ المین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن بھائی آپ ایک بار سمجھا تو سکتے ہیں بھائیوں کو پلیز، میری خاطر۔ وہ ابھی بھی ضد کر رہا تھا۔ المیر کچھ پل اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ کالی گہری آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال بے ترتیب ڈارک براؤن، ہلکی بڑی داڑھی جج پہ کافی سوٹ کرتی تھی، اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ۔ وہ ہر فکر سے آزاد اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی کبھی بھی اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ضد پر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری خاطر میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، تم بات کرو، باقی میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ المیر نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ مائی۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے گلے جا لگا۔ وہ تو بس اپنے بھائیوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ خاموشی اس قدر تھی کہ سوئیں گرنے کی بھی آواز آتی۔ شاذم نے المیر کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھوں کے اشارے سے بات کرنے کا کہا۔ شاذم نے خود میں ہمت باندھتے بات کا آغاز کیا۔ سامنے بیٹھا انسان واحد وہ شخص تھا جس سے وہ حد سے زیادہ ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی کی طرف دیکھا جس کا دھیان اس وقت کھانے کی طرف تھا۔ ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ ہی بلو جاگنگ ٹراؤزر میں وہ چنگیز سا اس وقت خاموش تھا۔ ایمر یزدانی کے بال بھورے رنگ تھے اور بھورے رنگ کی ہی آنکھیں، بھوری ہلکی داڑھی جو اسے دلکش بناتی تھی، اور چہرے پہ ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی کہ وہ اس قدر سنجیدہ تھا سوائے ایک انسان کے اس کے اپنے بھائی بھی اس سے صرف کام کی بات کرتے تھے۔ اس کے نیچر سے اس کے بھائی بہت بخوبی واقف تھے۔ جس کام سے اسے نفرت تھی اسے کرنا اس کے بھائیوں کے لیے بھی گناہ تھا۔ اس کا روب دبدبا ہی ایسا تھا، اگر کوئی غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں اتنی بے رحم اور شفاف کیوں تھیں۔ بھائیوں میں سب سے لمبا قد اس کا تھا، باقی سب کا تقریباً برابر ہی تھا۔ وقت کا وہ بہت پابند تھا۔ ہر چیز اسے وقت پہ چاہیے، اور جو چیز اسے وقت پر نہیں ملتی وہ اس انسان کو جاب سے فارغ کر دیتا۔ جس کے ذمے وہ کام ہوتا، شاذم کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگتی۔ ہمت جمع تو کر رہا تھا لیکن ہو نہیں رہی تھی، اور المیر اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی، بلاخر شاذم نے بات کا آغاز کیا۔ ایمر نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کرو، سن رہا ہوں۔ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز شاذم تھا، اور وہ بیچارہ بہت کنفیوز ہو گیا۔ شاذم نے المیر کی طرف دیکھا۔ سن رہا ہوں شاذم، اور تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ایمر نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔
تم نے اپنی امیج سے اتنی خوفناک بنائی ہوئی ہے کہ بیچارہ خوف زدہ ہو رہا ہے، امیر نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ وہ ایک زبردست کوری سے نواز گیا۔ لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ مجھے آپ سے اجازت لینی تھی۔ کیا میں پاکستان جا سکتا ہوں؟ نہیں، ایک لفظی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب آیا۔ بھائی پلیز، وہ منمنایا۔ احمد کو نارمل دیکھ کر اس کی ہمت ملی۔ تمہیں بھائیوں کو کیا مزہ آتا ہے مجھے تنگ کرنے میں؟ ایک وہ کمینہ میرا ضبط آزما رہا ہے اور ایک طرف تم ہو۔ کیا چاہیے تمہیں پاکستان سے؟ اتنی جگہ ہیں، کیا تمہیں سارے ممالک گھوم آئے ہو؟ پاکستان میں ایسا کیا ہے؟ وہ دبے دبے غصے میں چیخا تھا۔ شازم ایک دم خاموش ہو گیا۔ تنویر بھی سنجیدہ ہو گیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی، جو دل میں آتا ہے کرو۔ ٹیبل سے اٹھتے سے ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ امیر کو تو موقع ہی نہیں ملا کچھ بھی بولنے کا۔ شازم بھی کچھ دیر بنا بولے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ پیچھے وہ اکیلا بیٹھا، گہری سانس لے بیٹھا۔ کھانا تو تقریباً ویسے ہی پڑا تھا، اس کی اپنی بھوک بھی مر گئی تھی۔ سیاہ رات میں یہ کلب پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ اتنی کی مشہور اور مہنگے کلب میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کلب کو دیکھتے ہی اس کو بنانے والے کی چوائس کا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس کلب پہ کتنا پیسہ لگایا ہے۔ اندر ڈانس فلور پہ کچھ لوگ ڈانس کرتے، ہاتھوں میں وائن کا گلاس پکڑے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ جب وہ ماتھے پہ تیوری ڈالے اندر داخل ہوا، چہرے پہ صاف ناگواریت تھی۔ کس نے کہا تھا اس جگہ پہ میٹنگ رکھنے کا؟ گہر برساتی نظروں سے اس نے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گھبرائی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے تو کل کال کی تھی، لیکن ایمر نے کال اٹینڈ نہیں کی، اسی لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو حامی بھر لی۔ اب وہ بیچاری پستا رہی تھی۔ اس خروس باس کے غصے سے تو آفس کا ہر ایک امپلائی واقف تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایمر یزدانی، آج ہمارے غریب خانے پہ خیریت تو ہے؟ وہ جو اپنی سیکرٹری کی مزید کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس آواز پہ اس نے جبڑے بھینچے۔ اس ایک انسان کو وہ اس وقت دیکھنا نہیں چاہتا تھا، خازان جو آج کلب آیا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب اچانک اس کی نظر ایمن پر پڑی تو پاس سے گزرتے ویٹر سے اس نے وائن کے گلاس پکڑا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وجہ صرف مقابل کو غصہ دلانا تھا، جس میں شاید وہ کامیاب ہونے والا تھا۔ ایمن کی نظر پہلے اس کے چہرے پر پڑی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس پہ۔ اس وقت وہ بلیک تھری پیس نے ملبوس چہرے پہ جلا دینے والی مسکراہٹ لیے اپنی کالی گہری آنکھوں سے سامنے کھڑا انسان کا ضبط آزما رہا تھا۔ صاف پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے کبھی ان کو جیل سے سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہلکی ہلکی کالی داڑھی اور وجیز چہرے پر بے شک وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ تم شراب کب سے پینے لگے؟ ایمن نے اپنے غصے پہ کنٹرول پاتے کسی طرح تحمل سے یہ پوچھا۔ یہ صرف وہ ہی جانتا تھا۔ اب تو اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا مسکرایا اور وائن کے گلاس کو تھوڑا اوپر کی جانب کیا اور یہاں پہ ایمن کا صبر جواب دے گیا۔ وہ 3 قدموں کا فاصلہ طے کرتے آگے بڑھا اور اس کا کالر کو دبوچے دوسرے ہاتھ کا مکہ بنائے اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ گیا۔ لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ وہیں فضا میں روک لیا۔ اب تو وہاں چلتا میوزک بھی بند ہو چکا تھا اور سب لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، کیونکہ دونوں کو کون نہیں جانتا تھا۔ ایک اس کلب کا آنر تھا اور دوسرا ایمر یزدانی، جانا مانا بزنس مین، اور آج تک انہوں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا تھا جو اس کے باس کے گریبان تک آنا تو دور کی بات اس سے اونچی آواز میں بھی بات کر سکے۔ اسی لیے سب کا حیران ہونا بجا تھا۔ وہ ابھی بھی ریلیکس سا کھڑا تھا، جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ایمر یزدانی کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اسی لیے وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ لیکن ایمر کی اگلی حرکت پر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ جس نے پاس کاؤنٹر پر پڑے شیشے کے گلاس پر اپنا وہی مکہ زور سے دے مارا۔ وہ گلاس ایک دم ٹوٹے اور اس کے نیچے کچھ پیسز زمین پر
اور کچھ کاؤنٹر پر گرے، لیکن ان میں اب ایمر کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ کچھ زیادہ ہی کٹ لگ گئے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اب جبڑے بھینچنے کی باری غازان کی تھی۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے، لیکن ایمر اپنی سیکرٹری پہ برہم ہوا۔ آئندہ اس جگہ اگر تم نے میٹنگ ارینج کی تو تمہیں اسی وقت میں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور بنا مقابل کو دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ جو مٹھیاں میچھیں کھڑا تھا، اور ہان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کیس میں سر کھپا کے آیا تھا، خازان کو دیکھتے حیران ہوا، جو اسے اس وقت سیم شازم لگا۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ خازان تھوڑا سمجھدار اور شازم میں بچپنا تھا، اورحان اٹلی کا جانا مانا وکیل تھا۔ اس نے بہت کم کیس ہارے تھے کہ اگر اورحان یزدانی کوئی کیس لے گا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے جیت کر ہی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ خازان کوئی جواب دیتا، شازم سنجیدہ چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو اگنور کیے جانے لگا۔ جب اورحان کی آواز نے اس کے قدموں کو روکتا، لگتا ہے مینرز بھول گئے ہو۔ اورحان کی آواز میں تنبیہی تھی۔ السلام علیکم، شازم نے مرتے ہوئے کہا، اور پھر مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تم دونوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، اورحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت اسے کافی کی شدید ضرورت تھی۔ خازان خاموش رہا۔ فی الحال اسے دکھ ہو رہا تھا، ایسا تو ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا تھا جس سے ایمر کو تکلیف پہنچتی تھی، اور پھر وہ خود ہی دکھی ہوتا تھا۔ ایمر یزدانی کے 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑا وہ خود تھا، جو ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ اٹلی میں اس کا اپنا کاروبار تھا جسے اس نے کافی محنت اور مشقت کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد المیر تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ المیر ایمر سے 15 ماہ چھوٹا تھا، لیکن دونوں کی کافی بنتی تھی۔ ایمر صرف المیر سے اپنے دل کی بات کرتا تھا۔ دونوں کے نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ اور ہان جو وکیل تھا، وکالت میں اس کا شوق تھا، اسی لیے محنت کرتے وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ اورحان المیر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بعد خازان، جو اورحان سے 2 سال چھوٹا تھا اور نائٹ کلب کا مالک تھا۔ سب سے چھوٹا اور ان سب کا لاڈلا شازم یزدانی، المیر اور ایمر ایک گھر میں، جبکہ اورحان اور خازان دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ شازم کا دل جہاں چاہتا وہاں دونوں گھروں میں اپنی مرضی سے رہتا تھا۔ اب وہ ایمر سے خفا تھا تو وہ یہاں آ گیا تھا، اور یہ بھائی الگ الگ کیوں رہتے تھے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وجہ ایسی تھی جس نے ان بھائیوں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ خازان کوئی بھی موقع ایمر کو تنگ کرنے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، لیکن اس میں بہت بار ایمر کا دل دکھا چکا تھا، اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف بھی تھا۔ اپنے بھائی کو تکلیف دینے سے سکون میں وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ بے شک یہ لوگ الگ الگ رہتے تھے، لیکن ایمر ان سب کی خبر رکھتا تھا۔ اورحان نے ایک کپ کافی خازان کی طرف بڑھائی۔ کیا کر کے آ رہے ہو؟ اورحان نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، کچھ دیر آرام کروں گا۔ اپنی کافی لیے وہ اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا نہ جانے کیا بنے گا۔ اب اپنے سر کے درد کو سائڈ پہ رکھے اسے شازم کے پاس جانا تھا۔ بڑا بھائی ہونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن نہ جانے ایمر سب کچھ کیسے ہینڈل کر لیتا ہے۔ یہ سوچتے اس نے اپنے قدم شازم کے کمرے کی جانب بڑھا دی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری اور آج اس کا نکاح تھا۔ حویلی میں سب بہت خوش تھے۔ خوشی مہیرہ کے شادی کی نہیں تھی، بلکہ کسی اور چیز کی تھی۔ اس وقت کمرے میں مہیرہ اپنی دادی کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی ہمدرد بوڑھی جان اب تو کسی خاطر میں ہی نہیں آتی تھی، بس ایک جانب بیٹھی رہتی۔ مہیرہ ان کا خیال رکھتی اور اب تو وہ بھی جانے والی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن مہیرہ کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اپنا شوہر ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ دادی، اماں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامے ان کے پشت پر اپنے ہونٹ رکھتے مہیرہ نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لہراتے کہا، جو اس کے لیے بہت مشکل تھی۔
میری فکر مت کرو میری بچی، اپنا خیال رکھنا، میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کبھی بھی اس جہنم میں جانے نہیں دیتی۔ تمہاری عمر تو اس شخص کی اپنی بیٹی کی ہے اور اس کی بیوی، وہ تو تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے میری بچی، اگر تمہیں موقع ملے اس شادی سے انکار کرنے کا یا کسی سے مدد لینے کا تو لے لینا، ہو سکتا ہے اسے تمہاری حالت پر ترس آ جائے۔ آج حویلی میں بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے۔ دادی اماں نے آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کوئی میری مدد کرے گا؟ مہیرہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا میری بچی، لیکن ہم اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اللہ بہتر کرے گا، دادی اماں نے شفقت بھرے لہجے میں کہہ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو بھیگی آنکھوں سے مسکراتی بیوٹیشین اسے حویلی آگے تیار کر گئی تھی، جو اس وقت میرون رنگ کے لانگ فراق کے ساتھ میرون ہی لہنگے میں اچھے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر اس کی بھیگی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھی۔ دادی اماں نے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگایا، جس پر دلہن بن کر بہت زیادہ روف آیا تھا۔ الماس صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا نعمان یزدانی اور چھوٹا سلمان یزدانی۔ نعمان صاحب نے پسند کی شادی کی تھی اور اپنی زندگی میں خوش تھے اور مگن تھے، لیکن ایک طوفان کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ نعمان سے چھوٹا سلمان، جس کی شادی اپنی کزن سے ہوئی اور ان کے 2 بچے تھے، گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم بیٹھے تھے۔ علمیر کو جب ایمر نے کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے تو اسے حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی اپنے باپ کے آخری الفاظ کو اپنے غصے کی وجہ سے فراموش نہیں کرے گا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ پاکستان آنے کا انتظام کرنے لگا۔ ایمر کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھ کے اس نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اس نے اورحان کو شازم کا خیال رکھنے کا کہا اور وہ دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچتے جا رہے تھے، ایمر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ علمیر اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا، اسے ایمر کو اس حالت میں دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے نیچے کرتے اس نے ایمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے گہرا سانس لیتے پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ تھا، جسے وہ مر کے بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا، ورنہ اسے اس لڑکی کی ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ حویلی کے باہر گاڑی رکی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی، عجیب سی نظروں سے حویلی کو دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے 3 گاڑیاں مزید گارڈز کی تھیں۔ پوری شان سے وہ باہر نکلا اور فضا میں گہرا سانس لیتے اس نے علمیر کی طرف دیکھا، جو سر اٹھائے حویلی کو تک رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ ایمر نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ پیچھے گارڈز بھی باری باری اندر آ گئے۔ نکاح کا انتظام گارڈن میں کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ سامنے اسٹیج کے درمیان میں ایک باریک سا پردہ تھا۔ دائیں جانب سفید کلف لگے صوف میں سردار صاحب براجمان تھے اور دوسری جانب مہیرہ کو لا کر بٹھایا گیا تھا، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ نایاب اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، جس نے سفید رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا۔ مہیرہ کا کانپنا اس نے محسوس کیا تھا تو اس کے کان کے پاس جھکی۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو، اس نے سادہ سے الفاظ میں کہا، جس نے گھونگھٹ میں سے ہی حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اب اپنی چوڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا ہی تھا جب مہیرہ کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھایا اور اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب، وہ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وہ نہیں جانتی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن وہ بول پڑی، کیا کہا تم نے؟ ہوش میں تو وہ نایاب کی ماں آگے بڑی، سے بازو سے دبوچتے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وہ اب کی بار سہم کے بولی، جبکہ اس کی نظریں حویلی میں داخل ہوتے کچھ انجان لوگوں پر پڑی۔ علمیر نے سردار کو دیکھا اور جبڑے بھینچ لیے، جبکہ مہیرہ کو ایک امید کی کرن نظر آئی
وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر المیر کی جانب بڑھی تاکہ اس سے مدد مانگ سکے۔ ماں کے سب دم سادھے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ دادی اماں نے آنکھیں چھوٹی کی ان دونوں خوبرو نوجوانوں کو دیکھا۔ ایسا لگا جیسے وہ انہیں جانتی ہیں۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، پلیز خدا کے لیے اس نکاح کو روکیں۔ وہ عمر یزدانی کے قریب کھڑی بہتی آنسوں سے اس کا بے خیالی میں بازو پکڑ کے بولی تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا؟ عمر یزدانی کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا، جبکہ وہ بھی سہم کے پیچھے ہوئی۔ وہ جو کسی امید کے تحت اس باوقار شخص سے مدد مانگنے کے لیے بھاگی تھی، قدم پیچھے لیتی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ عمر کی آنکھوں میں بھی شفافیت ابھری۔ ماضی کی تلخ یادیں اسے بھی غضبناک کر گئیں۔ آپی، اس نے سختی سے اپنی بہن کا بازو تھاما۔ نایاب جیسی بھی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ کبھی اپنی ماں کو روکا بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ عجیب سی تھی۔ کیا اس کے دماغ میں چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نایاب کی نظر المیر پر جم گئی اور المیر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاسم سراسیمگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ اس نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ امانت مطلب؟ سلمان صاحب کو دوسری انہونی کا احساس ہوا۔ سلمان نے اپنے بیٹے جاسم کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ سلمان کچھ بول ہی نہیں پائے، جبکہ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس لڑکی کا جو بھی نام ہے، مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی اس بات میں دلچسپی ہے کہ آپ کو میری یہاں موجودگی سے کیا فرق پڑا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو مجھے اس بات سے کہ میرے باپ نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر میرا نکاح اس لڑکی سے کروایا تھا، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے دماغ میں لائے۔ زندگی میں لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ جو پینٹ کی پاکٹ میں شانے بے نیازی سے ہاتھ ڈالے کھڑا بے تاثر لہجے میں بولا، لیکن نایاب کے ساتھ چپک کر کھڑی دلہن بنی اس تو شیزہ کو اس کے الفاظ نے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت۔ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی، دماغ میں صرف اس کی یہی بات گھوم رہی تھی۔ اندازے کے مطابق تقریباً وہ اس سے 12 سال بڑا ہوگا۔ سلمان صاحب اور دادا کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا کہ سامنے کھڑا انسان کون ہے۔ حیرت اور بے یقینی تھی، لیکن جلد ہی وہ اپنے تاثرات پہ قابو پا چکے تھے۔ عمر، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم زندہ ہو، دیکھو ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم اس کے سلمان صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ گاؤں کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس شخص کو دیکھ کر تو کچھ کی آنکھوں میں حسد اور کچھ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ وہاں پر موجود ہر ایک کو مغرور لگا، اور یہ بھی سچ تھا، میں نے کسی سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ آپ کی بیٹی کو میں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیتا، لیکن اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ خیر، مجبوری تو ایک طرف، میں اپنی ناپسندیدہ چیز بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو یہ تو لڑکی ہے جو نفرت کے لائق ہی صحیح، لیکن ہے تو میری امانت۔ وہ استہزائیہ میں بولا، اگر تمہیں میری بیٹی کی پرواہ نہیں ہے تو میں بھی اسے تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ سلمان نے غصے سے کہتے اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہا، جبکہ عمر پیچھے کھڑا کالے لباس میں موجود اس کے ہٹے کٹے گارڈز ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی کسی بات کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی، پھر چاہے یہ وہاں جا کے ایک ملازمہ کی طرح زندگی گزارے، لیکن جائے گی۔ یہ میرے ساتھ یہاں موجود کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے روک سکے۔ عمر نے اپنے دادا کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جن کے غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ غضبناک تاثرات لیے ہوئے تھا۔ عمر لمبے ڈھک بھرتا ڈری سہمیز دلہن کی جانب بڑھا، جو مزید نایاب کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اس کے بازو کو دبوچا۔ کچھ چوڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری اور اس کی نازک کلائی کو زخمی کر گئی۔
لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کے جانے لگا، جو خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، وہ چیخی تھی، چپ چاپ چلو لڑکی، ورنہ تمہارا قصہ ختم کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ وہ شفقت سے بولا، وہ سہمی تھی، تم اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر قدم رکھتا، ایک سرد آواز وہاں گونجی اور احمر یزدانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم کون ہو؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ لڑکی میری ہے۔ سردار صاحب، جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چلتے ہوئے احمر یزدانی کے سامنے آیا، جس کے چہرے کی تاثرات ابھی بھی پرسکون تھے۔ فرق تو مجھے بھی کوئی نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، لیکن میری والی بات مجھے اپنی بیوی کے لیے کسی غیر مرد کے منہ سے سننا بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کے گواہ یہ دونوں ہیں۔ احمد کا اشارہ دادا جی اور سلمان یزدانی کی طرف تھا، جو حیران پریشان کھڑے تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ نایاب تو بت بنی بس المیر کو ٹک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت المیر نے صاف محسوس کی۔ اس شخص کو اس نے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کیا، اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے نظر بھی آیا تو اس طرح۔ المیر جانتا تھا کہ وہ اس طرح سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی اگر المیر وہاں سے دوسری جگہ نہ چلا جاتا تو۔ نایاب نے اپنے قدم المیر کے پیچھے بڑھا دیے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اتنا مطمئن تھا؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کی راتوں کی نیند غرق ہو گئی تھی، اور اس انسان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ مہیرہ کا ہاتھ ابھی بھی ایمر کی سخت گرفت میں تھا، جس نے اسے کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ میری بیوی میری باہوں میں ہے، اور یہ حق مجھے بہت پہلے حاصل ہو چکا ہے۔ اگر تم نے مزید میری بیوی کے بارے میں اپنی گندی زبان سے یا گندی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سردار نے غصے سے دادا جی اور سلمان کی طرف دیکھا، جنہیں نظریں چرانے پہ محترمہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ احمد نے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ مہیرہ کی تو بے ہوش ہونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ گاؤں والے ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ باقی سب بے بس کھڑے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ احمد یزدانی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب اسے لگا کہ مہیرہ زمین بوس ہونے لگی ہے۔ ایک سرد نگاہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود پر ڈالی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ المیر پہلے سے دوسری گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ سلگایا ہوا تھا۔ اس کی زد سے سرخ ہوتی آنکھیں، بھیجے ہوئے ہونٹ ماتھے کے اوپر نصے۔ ایمر نے اسے تعصب سے سر ہلا کے دیکھا۔ مہیرہ کو پہلے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکنے والے انداز میں لٹا کر جا چکا تھا۔ تمہیں اس سے ملنا نہیں چاہیے، اس کی گاڑی کی طرف آتے ایمر نے نرمی سے دریافت کیا۔ لگی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اندر سب پر اپنے قہر برساتے لہجے سے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ نہیں، اب ہمیں نکلنا چاہیے، المیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے کہا۔ اس کی بات سنتے ایمر دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا، اور زن سے وہ چاروں گاڑیاں حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ نایاب جو آئی تھی ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی، باوجود کوشش کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جسے اس نے بہنے دیا۔ لیکن ایک اور امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اورحان کل شازم سے بات کرنے اس کے کمرے میں گیا، لیکن وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ اس وقت وہ بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تو کل بات کرنے کا سوچتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا، اور اب وہ اکیلا ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ جب پہلے غازان آیا، پھر شازم آیا، دونوں نے آتے ہی سلام کیا۔ اب کیسا موڈ ہے؟ اورحان نے شازم اور غازان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میرے موڈ کو کیا ہوا تھا؟ غازان نے کندھے اچکائے۔ شازم خاموش تھا۔ شازم کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں ہوں؟ بھائی مجھے پاکستان جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اورحان کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اورحان کچھ دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر بولا آپ بڑے بھائی سے بات کر لیں گے؟ شازم خوشی سے بولا تھا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ہاں تمہاری خاطر میں اس سے جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اورحان نے
آسان حل بتایا، رہنے دیں۔ پھر شاذم نے منہ بسورا۔ شاذم تم بہت چھوٹے تھے، لیکن کبھی علمیر یا فیضان سے پوچھنا کہ ایمر نے مام اور ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد کس طرح سے ہمیں پالا ہے۔ ہمارے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جس عمر میں بچے کھیلتے کودتے ہیں، کالج جاتے ہیں، سکول جاتے ہیں، فرینڈز بناتے ہیں، اس عمر میں وہ ہمارے بارے میں سوچتا تھا، ہمارے بہترین مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ اس نے مختلف جابس کی، نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھائے، تو کیا ہم اس کی چھوٹی سی بات بھی نہیں مان سکتے؟ اس نے کبھی ہم پہ یہ احسان نہیں جتایا، لیکن جس بات سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیوں بار بار وہی بات اس کے سامنے کرتے ہیں؟ کیا تمہارا پاکستان جانا ایمر سے زیادہ اہم ہے؟ اورحان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان سب باتوں کا مقصد غازان کے دل سے ایمر کے لیے جو بدگمانیاں تھیں انہیں ختم کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاذم کچھ بولتا، غازان بول پڑا۔ کیا فائدہ اس سب چیزوں کا جب وہ اس ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکے جو ہم سب کو بہت عزیز تھی؟ غازان کا لہجہ سرد تھا۔ شاذم نے ناسمجھی سے غازان کی طرف دیکھا۔ اسے کبھی بھی غازان کی ایمر کے درمیان ہوئی تلخیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ کبھی اس نے دخل اندازی کرنا مناسب سمجھا تھا۔ غازان اپنی جگہ سے اٹھنے لگا جب اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ کرسی پہ بٹھایا۔ آخر تم جانتے کیا ہو؟ جب تمہیں پوری بات ہی نہیں معلوم تو کیسے تم بنا کسی ثبوت کے اس پر الزام لگا سکتے ہو؟ اگر ہم میں سے کسی نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے تو وہ ایمر ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھاڑ میں بھیجتا اپنے بھائیوں کو اور اپنے بارے میں سوچتا، لیکن تم نہ جانے کیا کچھ دماغ میں فضول سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اورحان کی آواز پر پہلی بار بلند ہوئی تھی۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والا انسان اس وقت بہت غصے میں تھا۔ غازان نے ہونٹ بھینچے۔ وہیں شاذم تو گھبرا ہی گیا۔ اس نے کہا، اپنے بھائیوں کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ بھائی آپ پلیز غصہ مت کریں، مجھے نہیں جانا پاکستان۔ شاذم نے معاملہ بگڑتے ہی دیکھا تو جلدی سے بولا، یہاں تمہاری بات نہیں ہو رہی۔ شاذم اورحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی نظروں کا رخ غازان کی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم نے الگ رہنے کی بات کی تو تمہارے ساتھ رہنے کا مجھے کس نے کہا؟ اس انسان نے جسے تم پل پر اپنے رویے سے تکلیف دیتے آئے ہو۔ تمہارے بدتمیزیوں کے باوجود اس نے ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچا اور تم اس کے لیے دل میں نفرت لیے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ غازان اپنی بات مکمل کرتا، چہرے پہ پڑنے والا تھپڑ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی بند کر گیا۔ شاذم کی آنکھیں پھیلی اور وہ بے یقینی تھی غازان کے چہرے پہ بھی آئی۔ میں ایمر نہیں ہوں جو تمہاری بدتمیزیوں کو خاموشی سے برداشت کروں گا۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی یا خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا تو آئی سویر غازان یزدانی میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور یہ دھمکی ہرگز نہیں ہے۔ انگلی اٹھائے سرخ آنکھوں سے اسے تنبیہ کرتے اپنے کوٹ کو بے دردی سے پکڑے وہ بنا ناشتہ کیے وہاں سے چلا گیا۔ غازان ابھی بھی ہونٹ نیچے وہیں کھڑا تھا۔ شاذم خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ نایاب بردہ قدموں سے اندر کی جانب بڑھی، جب آگے ایک اور امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اچھی طرح جانتے ہو مجھے بھی، پھر بھی سردار کے ساتھ دھوکا۔ وہ اندر ان پر چیخ رہا تھا، مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ فکر مت کریں، ہم لوگ مہیرہ کو بہت جلد واپس لے آئیں گے، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، سلمان صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہارا وعدہ گیا تیل لینے؟ الو سمجھا ہوا ہے مجھے، سب کے سامنے تم لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، اسے تو میں حاصل کر ہی لوں گا، لیکن آج میں یہاں سے نکاح کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ فی الحال مہیرہ نہ صحیح، تمہاری اپنی بیٹی صحیح، اس کی بات پہ سلمان کے ساتھ باقی سب بھی تڑپ پڑے۔ فائزہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی۔ نہیں سردار صاحب، آپ تو مہیرہ کو پسند کرتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس ہوگی۔ بیٹی کی خاطر وہ عورت گر گرانے لگی، لیکن مہیرہ کی مرتبہ انہیں خیال نہیں آیا تھا۔ جاسم ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ سب لوگوں میں ان کا اپنا تماشا بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نایاب کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں،
کچھ دیر بعد جاسم کی آواز گونجی جو اپنے باپ اور دادا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں؟ نایاب کو بلا کے لاؤ، دادا جی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور جو کچھ فاصلے پہ ہی کھڑی تھی اسے لگا اس کے قدموں سے جان نکلنے لگی ہو۔ سر خود بخود نفی میں حرکت کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ ہچکیوں سے رونے لگی جب اس نے اپنی ماں کو اپنی جانب باتیں آتے دیکھا۔ امی مجھے نہیں کرنا نکاح، پلیز آپ کچھ کریں۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ دادی نے فیصلہ سنا دیا، میری بچی فائزہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ نہیں امی، آپ سمجھ نہیں رہی، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اپنی ماں کا ہاتھ زور سے چٹکتے وہ چلائی، کیوں نہیں کرنا نکاح؟ اب تم بڑوں کے فیصلے کے خلاف جاؤ گی؟ اس کی آواز سنتے ہی جاسم غصے سے اس کے پاس آیا اور بازو کو دبوچتے ہوئے پوچھا، جس نے بھیگی ہوئی آواز سے ان سب بے حس لوگوں کو دیکھا، مجھے نکاح نہیں کرنا تو نہیں کرنا، آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس بار اس نے جاسم کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے کہا، جس نے آج پہلی بار اپنی بہن کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نکاح نہیں کرتی۔ جاسم نے اسے بازو سے دوبارہ پکڑا، وہ جو اپنے ہاتھ کو اس سے آزاد کروا چکی تھی، کھینچتے ہوئے اسے اسٹیج پر لے گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی سن کون رہا تھا۔ صرف ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ جو بیٹھا فائل پڑھنے میں مصروف تھا آواز پہ چونکا اور اشارے سے اس لڑکی کو اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا ایمر کو تھپڑ کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی کلاس لے گا، لیکن اسے دکھ بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس تھپڑ کی خزان کو ضرورت تھی، بلکہ جب اس نے گھر چھوڑنے کی بات کی اسی وقت اسے ایک تھپڑ لگ جانا چاہیے تھا۔ اسے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ بعد میں بات اتنی آگے نہ پہنچتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا دوبارہ موبائل رنگ ہوا۔ المیر کا نام جگمگاتے دیکھ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاذم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی بات کو زیادہ دیر تک چھپا کے رکھے۔ السلام علیکم۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے سلام کیا۔ تم نے خزان پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ سلام کے جواب کے بعد سوال پوچھا گیا۔ اس تھپڑ کی اسے ضرورت تھی اور مجھے لگتا ہے کہ تھپڑ کچھ سال پہلے ایمن بھائی کو مارنا چاہیے تھا تاکہ اس کا دماغ اپنی جگہ پہ سیٹ رہتا۔ جتنا ہم اسے ڈھیل دیں گے اتنا وہ ایمن بھائی سے بدگمان ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے رہے۔ وہ تو لگتا تھا پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ المیر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا اور ہان اس وقت غصے میں ہے جبکہ سب سے زیادہ سائیڈ بھی وہی خاندان کی لیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، واپس آ کے بات کرتے ہیں، کل تک ہم لوگ آ جائیں گے۔ المیر نے مزید اس وقت بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے یہ کہتے فون بند کر دیا جبکہ دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ لڑکی اندر آئی۔ المیر نے موبائل سائڈ پہ رکھتے اس کی جانب متوجہ ہو کے دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا، ہاتھ میں کلچ پکڑے، ہائی ہیل اور ہلکے میک اپ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آدھے بالوں پہ کیچر لگائے، آدھے بال کھلے چھوڑے تھے، جن میں سے کچھ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ بوسہ دے رہی تھی۔ وہ اتنی کی ہی رہائشی لگی۔ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پیوست کیے، سنجیدگی سے اسے دیکھتے انگلش میں پوچھا۔ جواب اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور نظروں میں ہی آفس کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ ساری مجھے انگلش نہیں آتی، اس لڑکی نے اٹیلین زبان میں اورہان کو دیکھتے ہوئے نہ سمجھی سے کہا۔ او معاف کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اورہان اب اٹیلین بولنے لگا۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی خود کو مضبوط دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے ہونٹوں کو تر کیے پوچھا۔ کیسے مدد؟ اورہان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نکاح نہیں کر سکتی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو پیچھے دھکا دیا۔
فائزہ بیگم کو اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، جس نے اتنے سالوں سے کچھ بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر ضرورت ہوتی تو بات کرتی تھی، ورنہ خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب خطرناک شیرنی بنی ہوئی کھڑی تھی۔ کیوں نہیں کرنا نکاح؟ مجھے کوئی ایسی وجہ بتا دو جو ہمیں مناسب لگے۔ سلمان صاحب آگے بڑھے، تحمل سے بولے، بابا میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ پوچھی گئی۔ نظریں اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ نایاب کو لگا حقیقت بتانے سے پہلے اس کی سانسیں تھم جائیں گی، کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس حقیقت کو زبان پر لاتے اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے خود میں ہمت پیدا کی۔ اس شخص سے اسے مزید نفرت ہو گئی جس نے اس کی زندگی حرام کر دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ہوش میں آؤ لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ دادا جی کی گرجدار آواز گونجی۔ دادی اماں نے تو سکون کا سانس لیا کہ مہیرہ کا نکاح اس شخص سے نہیں ہوا، لیکن اب نایاب کو دیکھ کے بھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جاسم جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نایاب کو بازو سے دبوچے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب ہکا بکا کھڑے تھے۔ فائزہ بیگم بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ سلمان صاحب اور دادی جی کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ نایاب جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، جو جلاد بنا کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اسے غصے سے کھول رہا تھا۔ کب کیا نکاح؟ اسے کمرے میں لاتے دانت پیستے بولا۔ جب میں باہر پڑھنے گئی تھی، کپ کپاتے لہجے میں جواب آیا۔ جاسم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر نشان پڑ گیا۔ مردانہ تھپڑ پڑتے ہی ایسے لگا جیسے جبڑا اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ اتنے میں فائزہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ تم باہر پڑھنے گئی تھی یا نکاح کرنے؟ تمہیں اسی لیے باہر بھیجا تھا۔ مجھے نام بتاؤ اس کمینے کا بھی، اور اسی وقت اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں۔ جاسم نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تکلیف کے مارے وہ کراہ پڑی۔ اپنا ہاتھ بالوں پر رکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ گال پہ تھپڑ پڑنے سے ہاتھ کا نشان نمایاں ہو گیا تھا۔ اب تو نایاب کی ہی چیخیاں بھی بن گئی تھی۔ جواب دو، کون ہے وہ بغیرت انسان جس میں اتنی ہمت نہیں کہ آ کے ہمارا سامنا کر سکے؟ جاسم بس کر دو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، فائزہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جب وہ زور سے دھاڑا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اس گھٹیا لڑکی کی بات پر یقین کروں گا؟ مجھے تو اس پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ بس ایک بار یہ بتا دے کہ یہ کس کے نکاح میں ہے؟ جس کمینے نے اس سے نکاح کیا ہے، بس ایک بار مجھے بتا دے۔ اسے ایسی موت دوں گا کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ وہ بیچاری بے بسی سے کھڑی رو رہی تھی، اور اس کا ایک ہاتھ اپنے بال پہ تھا جو ابھی بھی اس کے بھائی کی گرفت میں تھا۔ وہ اپنے بھائی کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ تکلیف سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اسے نام بتا دینا چاہیے تھا۔ کیا تو ٹھیک ہے، تم مجھے اس کا نام نہیں بتاؤ گی؟ جاسم نے اسے جبڑے سے دبوچتے ہوئے کہا۔ سرد مہری سے پوچھا، تم جیسی بہن ہونے سے بہتر ہے میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی۔ کاش تمہیں پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیا جاتا۔ فائزہ بیگم تو حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جاسم کا غصہ بہت تیز ہے، لیکن وہ غصے میں اس حد تک چلا جائے گا، ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ پر اب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ جاسم نے اپنی بہن کو دھکا دیا جو زمین پہ جا گری۔ اس کا سر بری طرح سے زمین پہ لگا۔ تمہیں آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاسم نے کہتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی۔ نہیں بیٹا، اسے معاف کر دو، میں پوچھتی ہوں اس سے، پلیز میری بات پہ یقین کرو۔ میں کرتی ہوں اس سے بات، تم غصہ مت کرو، تمہاری بہن ہے، بس آخری غلطی سمجھ کے اس کی معاف کر دو۔ فائزہ بیگم جو اسے دیکھ رہی تھی ایک دم ہی خوف سے کانپتی ہوئی جاسم کے پاس آئی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نایاب ابھی بھی زمین پر بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جاسم کو اس سے کچھ فاصلے پر پڑی بیلٹ نظر آئی، جسے اس نے جا کے پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پہ
बांधने लगा। ये देखते ही फ़ायज़ा बेगम की जान निकली थी और नायाब इसकी तो आंखें बेयकीनी से फैली थी। नहीं जासिम, ऐसा मत करो, इसकी माँ आगे आते हुए गिड़गिड़ाई थी, लेकिन वो इनकी सुन ही कहाँ रहा था। आप इससे दूर रहें, अगर आप दरमियान में आई तो जासिम आपका भी लिहाज नहीं करूँगा। वो कहर बरसाती नज़रों से अपनी माँ को देखते बोला। इसने अपनी बेल्ट पर गिरफ्त मजबूत की और जिल्लात बना अपनी बहन को मारने लगा। कमरे में नायाब की दिल खराश चीखें गूंजने लगी। पूरा कमरा इसकी चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। फ़ायज़ा बेगम अपने मुंह पे हाथ रखे आंखें फाड़े बेयकीनी से अपने बेटे को जानवर बना देख रही थी। जासिम बस इसे मारने पे लगा था और अब तो इसने इसे इतना मारा कि इसके ज़ख्मों से खून बहने लगा। नायाब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गई। अगर होश में आते ही इसने इस इंसान का नाम नहीं बताया तो मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा। जासिम ने जाने से पहले अपनी माँ को देखते उंगली उठाकर इनने तनबीह की थी और बेल्ट को गुस्से में ज़मीन पर पटकते हुए वो कमरे से लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकलता चला गया। फ़ायज़ा बेगम फ़ौरन इसके जाने के बाद नायाम के पास आई, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। न जाने इसका बाप और दादा इसके साथ क्या सलूक करते। अगर जासिम इसके साथ ये सलूक कर रहा था तो वो दोनों इसके साथ कैसे पेश आएंगे। ये सोचते ही इनकी रूह तक कांप गई थी। वो जानती थी कि डॉक्टर को बुलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इन्होंने नायाब के चेहरे से बाल पीछे किए। इसकी अबतर हालत देख कर इनका दिल किया कि अपनी बेटी को इन लोगों से कहीं दूर भेज दें। कैसी भी थी, लेकिन जब अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से मेरा केस लड़ें। मेरे मामू ने मेरी वालदैन की वफ़ात के बाद सारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा जमा लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको दिलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना है। मिस, आपका नाम क्या है? बुरहान, जो गौर से इसकी बात सुन रहा था, संजीदा सा होके बोला। आयरा। इसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया और अपना पूरा नाम नहीं बताया। मिस आयरा, ठीक है, तो मेरा यही काम है, लेकिन आप एक बार अच्छे से सोच लें। क्या आप मेरी फ़ीस अफोर्ड कर सकती हैं? बुरहान ने पीछे टेक लगाते हुए पूछा। नज़रें आयरा के चेहरे पर जमी हुई थी। फ़ीस की आप फ़िक्र मत करें, जितनी भी फ़ीस होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो जल्दी से बोल पड़ी। अगर आप इतनी ही अमीर हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी क्यों हासिल करनी है? मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर आपका हक है और जैसा कि आपने बताया कि आप 2 महीने हैं और आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं, आपका मुश्किल से गुजारा होता है, तो फिर आप मेरी फ़ीस कैसे अदा करेंगी? इस सवाल पर वो एकदम हड़बड़ा गई। देखें, ये आपका मसला नहीं, पैसे मैनेज करना मेरा काम है। वो जल्दी से अपनी सूरत हाल पर काबू पाते बोली। देखिए मिस, आप मुझे अपने वकील के तौर पर हायर कर रहे हैं, तो मुझसे कुछ छुपाना मतलब आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और सब कुछ सच बताना होगा। और हान ने इस बार नरमी से कहा, जी ठीक है, मैं कल आऊँगी और फिर इस केस पर बात करते हैं। आयरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। इसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी और हान को साफ नज़र आ रही थी। जैसा आपको मुनासिब लगे, इसने कहा तो वो फ़ौरन वहाँ से निकल गई, लेकिन जल्दी में वो अपना क्लच यहीं भूल गई और हान की नज़रें इस पे पड़ी तो वो मुस्कुरा पड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ज़रूरी काम से जाना है, रात में मिलते हैं। अलमीर ने अमर के चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा ये ज़रूरी काम क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। इसका लहजा अभी भी सादा सा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके साथ गलत कर रहे हो? अमर ने गहरा सांस लेते अपने भाई को देखते हुए पूछा। मैंने कुछ गलत नहीं किया और ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अलमीर अभी भी अपनी बात पर पूरी तरह कायम था। तो फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? अब की बार अमर के लहजे में तंज शामिल था। मैं बस इसे अपने नाम से आज़ाद करना चाहता हूँ।
تو پھر اتنے سالوں سے اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے کیوں رکھا تھا؟ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو میرا پاکستان آنا نہیں ہوا، عجیب سی دلیل پیش کی۔ اگر شازم یہ بات کرتا تو مجھے سمجھ میں بھی آتا۔ خیر تم جاؤ، ایمر نے کہا تو وہ بھی کچھ نہ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ایمر وہیں آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، بھائی پلیز، ایک 10 سالہ بچی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دی۔ ماتھے پر اس کا پسینہ چمک رہا تھا، آنکھیں زور سے میچے، وہ نپی میں سر ہلانے لگا۔ ایمن کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دی اور گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو اس نے دم توڑا تھا۔ کاش وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن وہ اپنی بہن کو بچا نہیں سکا۔ شاید وہ بہت چھوٹا تھا یا شاید بے بس تھا، اور یہی چیز اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ خود کو اپنی بہن کا مجرم سمجھتا تھا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اس نے اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تو خیال اس لڑکی کی طرف گیا جسے آج وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اسے تو وہ بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور المیر کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے روم کی طرف بڑھا جہاں وہ دنیا جہان سے غافل بے ہوش پڑی تھی۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ایمن نے اسے دیکھتے فضا میں گہرا سانس خارج کیا اور واپس مڑنے لگا۔ وہ واپس جانے ہی والا تھا جب اس کی آواز پر مڑا۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جس کی آنکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھلی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ پہلے تو اس نے اٹھ کے حیرانگی سے چھت کی طرف دیکھا کہ وہ کہاں ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا اور سب کچھ دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ کس طرح اس کا نکاح ہونے والا تھا، پھر ایک انجان شخص آیا جس نے اسے اپنی بیوی کہا، پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور وہ تو شاید خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، درمیانے سائز کا تھا، لیکن اسے خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک دم خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرایا، لیکن اسے جاننا بھی تھا کہ اس انسان نے اسے اپنی بیوی کیوں کہا تھا۔ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کا نکاح بھی ہوا ہے کبھی، اسی لیے خود میں ہمت جمع کرتے اس نے سوال کیا۔ ایمر نے دروازہ پورا کھولا اور چلتا ہوا اندر آیا، اور اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا جو اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی تک دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی، میک اپ بھی ویسے ہی تھا، لیکن کاجل پھیل چکا تھا۔ کچھ بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھی جنہیں اس نے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم مجھے نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ بھرپور اصرار اور آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری سے وہ پل بھر میں خوف زدہ ہوئی۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے بمشکل خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ میرے سامنے معصوم بننے کا ناٹک مت کرو، ورنہ جھوٹ بولنے والوں کی میں زبان کاٹ دیتا ہوں، اور تمہاری زبان کاٹنے میں مجھے وقت بھی نہیں لگے گا۔ وہ اپنے سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اس پر جھکا اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، دونوں میں فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ مہیرہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے زور سے اپنے اوپر لیے کمبل کو دبوچا، ماتھے پہ ننھے ننھے پسینے کی قطرے جگمگانے لگے۔ وہ شخص اسے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ اس کے کولون کی خوشبو جو بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی اور اس کی جان نکال رہی تھی، لیکن وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی، بیڈ کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ ایمر یزدانی اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لڑکی ایکٹنگ میں اچھی ہے یا سچ بول رہی ہے۔ میرا نام ایمر یزدانی ہے اور بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہوں، اور تاعمر تم میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔
مہیرہ کو اپنی بے عزتی ہوتی محسوس ہوئی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے اس نے پیچھے جھٹکا۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ میرے شوہر ہیں، پر اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو چھوڑے میرا پیچھا، مجھے بھی آپ جیسے گھمنڈی انسان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ غصے میں تھی اور غصے میں انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے ایمر بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے حیران ہوا کہ اس کے منہ میں بھی زبان موجود ہے اور وہ اسے استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ اسے یہ ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ کھڑی اب ہانپ رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی نہیں بول گئی۔ ایمر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی سراہی دار گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کی اس حرکت پہ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی۔ خوبصورت لڑکیوں کو غصہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن میرے سامنے نہیں۔ دوبارہ اپنی زبان کو میرے سامنے چلانے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ نتائج تمہاری سوچ کے برعکس ہوں گے۔ اس کی شہرک پہ اپنے انگوٹھے سے دباؤ ڈالتے وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ مہیرہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایمر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو پہلی بار اسے اتنے قریب سے بغور دیکھ رہا تھا۔